बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब, और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। आपका मेज़बान हसन आसिफ़ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ अपने ख़ास और स्पेशल प्रोग्राम द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिप इन इस्लाम, यानी इबादत का तसव्वुर जो ख़ासकर इस्लाम में बताया गया है वो क्या है। तो हमारे इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे हर बार की तरह। इस बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रज़ा अब्बास साहब, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। आइए सबसे पहले वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, जो हमारा सवाल है ख़ासकर जो इबादत के ही सिलसिले से है कि इबादत में, या यूँ देख लें कि सवाब की जब बात आती है कि सवाब के क्राइटेरियाज़ बनाए गए हैं कि ये कर लो तो ये सवाब मिलेगा, वो कर लो तो वो सवाब मिलेगा। मसलन कि कुछ लोग ऐसे भी हैं मुआशरे में जो अमलियात की तरफ ज़्यादा तवज्जो दिलाते हैं लोगों की कि ये इतनी बार विर्द करना है तो आपको ये मिल जाएगा, मसलन कुछ भी कोई ऐसी चीज़ें। क्या हम बस ये जानना चाहते हैं, क्या रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा अलैहिस्सलाम ने इस तरह का कोई शॉर्टकट तरीक़ा बताया है कि हम ये कर लेंगे तो बहुत जल्दी हम इस जगह पर पहुंच जाएंगे और सवाब हासिल कर लेंगे? जी, ये बहुत ही अहम सवाल है जो इस ताल्लुक़ से आपने हमसे किया है, और इसको मैं ज़रा सा तफसील के साथ इसका जवाब देना चाहूँगा। पहले तो आप ये बताएं कि क्या कुरान करीम में कोई ऐसी आयत आप ढूंढ के मुझे ला सकते हैं कि जिसमें किसी भी काम का कोई शॉर्टकट बताया गया हो कि आप या तो इस काम को इस रास्ते से कर लें और या इस रास्ते से कर लें और ये बहुत शॉर्ट है ना? कुरान करीम की अगर स्पिरिट और कुरान करीम का निचोड़ देखा जाए तो कुरान करीम हमको ये बताता है कि जो अमल होगा जी, वो यानी कोई नतीजा हासिल करना चाहते हो तो उसके रास्ते में अमल करो, उसके रास्ते में अमल करो, ठीक है। और उस रास्ते से मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, एक ऐसा वाक़या कि जो शायद क्रिश्चियनिटी में भी कॉमन है और इस्लाम में भी कॉमन है, कि हज़रत मरियम जी, जिस वक्त हज़रत ईसा की विलादत हुई और वो वहाँ से निकली जी बैतुल मक़दिस से, एक दरख्त के किनारे लेट बैठी हुई थी, तो कुरान क्या कहता है कि हमने ये कहा कि इसको दरख्त को हिलाओ जी, ताकि इससे जो है वो खजूरें गिरेंगी, उसको तुम खाओ, ठीक है। तो पालने वाले जिस मासूमा बीबी को तू बग़ैर बाप के औलाद दे सकता है, उसकी गोद में चंद खजूरें बग़ैर हिलाए नहीं डाल सकता। तो कुदरत क्या जवाब देगी कि देखो, हम बग़ैर मौसम के मेवे तो दे सकते हैं, बग़ैर मेहनत के नहीं दे सकते। इसके लिए मरियम को जो है इस हालत में भी जो है वो दरख्त को हिलाना पड़ेगा। हर चीज़ जिस नतीजे तक आपको हासिल, जो नतीजा आपको हासिल करना है, उसके लिए आपको सही और कोशिश करनी पड़ेगी। और ये जो रास्ते हैं, मैं ये समझता हूँ कि आइम्मा ताहिरीन से जो सही रवायतें हम तक पहुँची हैं, उसमें दुआओं के लिए तो बहुत कुछ बयान किया गया है। और देखिए, और दुआओं का रास्ता अलग है। कोई ये कहे कि आजकल एक रास्ता ये हो गया है कि सांप काटने पे ये दुआ पढ़ लीजिए, बिच्छू के काटने पे ये दुआ पढ़ लीजिए, तो इसका तो ये मतलब हुआ कि दुनिया की सारी मेडिकल साइंस को अलग कर दिया जाए, फिर दुआओं से आप इलाज करिए। दुआओं से इलाज जो है वो, मैं ये नहीं कहता कि दुआओं से इलाज नहीं होता, दुआओं से इलाज होता है, लेकिन उसका रास्ता अलग है। यानी जब आप दुआएं पढ़ते हैं, फिर वही वाली बात आती है कि इबादत में प्राइम क्या चीज़ है? क़ुर्बतन इल्लाह। उसके बाद उसके बहुत से फ़वाइद हैं। इसी तरीके से जब बंदा दुआ पढ़ता है, जो उसके कलिमात उसके ज़बान से निकलते हैं, जो मासूमीन ने तालीम की है या कुरान मजीद की दुआएं हैं, तो एक तरफ पहले तो वो अल्लाह से लौ लगाता है, दूसरी तरफ उन पाकीज़ा जुमलों के निकलने से उसके चारों तरफ एक पॉजिटिव माहौल बनता है, और उस पॉजिटिव माहौल की वजह से बहुत से जिस्म की बुराइयां अपने आप दूर हो जाती हैं। ये है वो हीलिंग का तरीका कि जो बनाया गया है। ना ये चीज़ जाए कि ये कि साहब आज जो है वो कोई वैसी चीज़ हो तो कोई दुआ पढ़ के फूंक दीजिए, तो दुआ पढ़ के फूंक देने से दुनिया में कुछ नहीं होता। इसके लिए मैं बहुत एग्जाम्पल कॉन्क्रीट आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को ज़रबत लगी, तो ज़रबत लगने पर एक वैद बुलाया गया, एक जर्राह बुलाया गया, एक डॉक्टर बुलाया गया, और 3 मासूमीन यानी खुद इमाम अली, इमाम हसन और इमाम हुसैन, और ये तीनों कोई छोटी उम्र के नहीं। इमाम हुसैन भी जो कहा जाता तकरीबन 37 बरस के थे, और इमाम हसन 38 बरस के, और खुद अमीरुल मोमिनीन, ये तीनों मासूमीन उस
ڈاکٹر کے کہنے پر اس وقت عمل کر رہے تھے. تو امیر المومنین سے بڑا عارف کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ ہے کسی کی مجال جو یہ کہہ دے؟ امام حسن اور امام حسین جو جوانان جنت کے سردار ہیں ان سے بڑا؟ تو کیا وہ دعاؤں پہ جو ہے بھروسہ کر رہے تھے یا اس وقت اس کے اوپر یہ جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ حقیقت بھی تھی اور تعلیم بھی تھی؟ تعلیم بھی یہ دے رہے تھے کہ دیکھو جس وقت جو معاملہ آئے، اگر ایسا کوئی میڈیکل معاملہ آئے تو اس وقت جو ہے جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو اس کی رائے پہ بھروسہ کرنا ہے نا. اس نے آ کر کے یہ کہا، مثلا روایات میں ملتا ہے کہ دودھ پلایا جائے تو آپ کو دودھ پلایا گیا، یا اس نے بہت کچھ جو بھی کہا، تو اس وقت 3 معصومین آپ سوچئے وہ اس کے عمل پر جو اس کی بات پر عمل کر رہے تھے. یہ کیا ہے؟ بے شک بہت اچھی ہے نا. روحانی اعتبار سے تو وہ جو ہے وہ وید یا وہ حکیم ان معصومین کے سامنے اس کی حیثیت ہی کیا، امیر المومنین کے سامنے اس کی حیثیت ہی کیا، لیکن اس وقت اس کو بلایا گیا ہے اس خاص مقصد کے لیے، کام کے لیے. تو اس کے پیچھے حکمتیں کیا؟ حکمتیں یہ ہے کہ جو کام کرنا ہے وہ اس کام کی راہ میں آپ کو کوشش کرنی ہوگی. اور اگر ممبروں سے یہ سب کہا جائے کہ فلاں جو ہے وہ اس دعا کو اتنے مرتبہ ورد کر لینے سے، دیکھیے صاحب ورد کر لینے سے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورد کرنے سے یا عملیات کرنے سے کسی قوم کی نہ تقدیر کبھی بدلی ہے نہ کبھی بدلے گی. تاریخ، بالکل تاریخ انسانیت سے میں ایک بات بتاتا ہوں، ایمان سے تقدیریں بدلی ہیں، عمل سے تقدیریں بدلی ہیں. ایمان سے تقدیریں بدلی، عمل سے تقدیریں بدلی، عملیات سے تقدیریں نہیں بدلی کسی قوم کی جو آج بدل جائیں گی. یہ تو وہی والی مثال ہے کہ بنا پڑھے ڈگری حاصل کر جی بالکل. کوئی کہے ہاں جی ڈاکٹر بننے کے لیے یہ عملیات اور انجینئر بننے کے لیے عملیات، ڈاکٹر بننے کے لیے جو طریقہ ہے اس طریقے پہ آپ کو جانا ہوگا. اور جب کسی کام میں آپ کو جانا ہوگا، میں آج آپ کو بتاتا ہوں، مسلمانوں نے بہت سے مثلا فتوحات کی، تو مسلمانوں نے فتوحات اس لیے کی یا تو ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی یا ان کے پاس سپیریئر جو ہے وہ مثلا جو ہے ویپنز کی طاقت تھی. اور جب ان کے ویپنز کی طاقت سپیریئر نہ رہی تو پھر انہوں نے شکستیں بھی کھائی ہیں. ان کے ورد اور ان کے جو ہے وہ دعائیں جو ہیں وہ ان کو شکست سے روک نہیں پائی ہیں. تو بات یاد رکھیے کہ کسی قوم کی، اور اگر ممبر پہ اگر کسی قوم کو یہ بتایا جائے کہ تمہاری تقدیر عملیات سے دور ہو رہی ہے، تو یہ سمجھیے کہ اس قوم کو سلایا جا رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، اس کو بے ہوش کیا جا رہا ہے، اس کو زندہ نہیں کیا جا رہا ہے. زندہ قوم کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایمان اور عمل کی طرف بلایا جائے، اس سے کہا جائے کہ تم اللہ پہ بھروسہ کرو اور عمل کرو. یہ ہے عمل کرنا زندگی کی علامت ہے، اور عملیات کرنا بہت اچھی بات جو ہے وہ مرنے کی علامت ہے. کہ آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ چھت پہ جا کر کے فلاں عمل انجام دیجئے. بھئی میدان زندگی میں آ کے عمل انجام دیجئے یا چھت پہ جا کے اور جنگل میں جا کے عملیات انجام دیجئے. اس سے بحیثیت قوم کے کوئی فائدہ کسی کو حاصل نہیں ہونے والا ہے. یہ قرآن، اور آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جس کا ایک مادی پہلو نہ ہو. بے شک روحانی پہلو ہے، ساتھ میں مادی پہلو جڑا ہوا ہے. نماز ہے، اس کا ایک مادی پہلو ہے، اس کا ایک روحانی پہلو ہے. روزہ ہے، اس کا ایک روحانی پہلو ہے، اس کا ایک مادی پہلو ہے. حج ہے، اس کا ایک روحانی پہلو ہے، اس کا ایک مادی پہلو ہے. خمس و زکوٰۃ ہے، مادی ہے اور روحانی. تو کوئی ایسی عبادت نہیں ہے اسلام میں جس کا ایک مادی پہلو نہ ہو. تو پھر یہ کیسی چیزیں آ گئی ہیں؟ اور اگر ایسی کوئی چیز پائی بھی جاتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ صحیح روایتوں کے ذریعے ائمہ سے مروی ہے یا نہیں ہے. یہ نہیں کہ معلوم ہے کوئی آ کے کہہ کے چلا گیا، نہ اس کا کوئی ریفرنس ہے، نہ اس کی کتاب میں اس کو کوئی چیز ملتی ہے، بس اپنے دماغ سے گھڑ لیا کہ 365 مرتبہ یہ چیز پڑھ لو، 49 مرتبہ یہ چیز پڑھ لو، 10 مرتبہ یہ چیز پڑھ لو. اسی سوال سے ہی ربط دیتے ہیں. دیکھیے جس طریقے سے پیری مریدی کی بات آ جاتی ہے، جھاڑ پھونک کی بات آ جاتی ہے، آج کا وہ معاشرہ، وہ دور ہے جو اندھ وشواس کی طرف بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. ہر دھرم میں آپ کو بابا ملیں گے، ہر دھرم اس طریقے کے فراڈیے ملیں گے. تو جب دین کو عقل سے الگ کر دیا جاتا نہیں، تو کیا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایسے لوگ تھے؟ کوئی پیری یہ صرف ہر دور میں رہا ہے، لیکن دین اس کا مخالف ہے. دیکھیے بہت باریک لائن ہے، اسی لیے کہتے ہیں دین کیا ہے، دین کیا ہے، سپرسٹیشن کیا ہے، دین کیا ہے، اندھ وشواس کیا ہے. اگر جہالت دین اور اندھ وشواس کا فرق نہیں کر سکتی، دین جو ہے وہ جہالت اس بات کا فرق نہیں کر سکتی کہ جو ہے وہ عبادت کسے کہتے ہیں، اور بلی کے راستہ کاٹ جانے پر راستہ بدل دینے کو بھی وہ بھی اس کو بھی دین سمجھے گی. لیکن دین جو ہے وہ عقل کی روشنی میں آتا ہے، دین علم کی روشنی میں آتا ہے. اندھ وشواس اور سپرسٹیشن جہالت کی روشنی میں پرورش پاتے ہیں، جہالت کے اندھیرے میں پرورش پاتے ہیں.
تو یاد رکھیے کہ بہت باریک فرق ہے اور اس فرق کو واضح کرنا بہت ضروری. اور یہ اندھ وشواس کا ہی ایک ماڈرن پہلو یہ ہے کہ عملیات میں لگا دیا جائے, کہ جو ہے وہ ایسے گنڈے اور تعویذ میں لگا دیا جائے. آپ یاد کریے, آپ خود سوچئے کہ سب سے پہلی بات, دعاؤں کی طاقت ائمہ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو ائمہ نے گنڈے تعویذ کی طرف توجہ آپ کی دلائی ہے یا عمل کی طرف دلائی؟ آپ مجھے بتائیے. 12 ائمہ کی سیرت اپنے سامنے رکھیے, رسول خدا حضرت فاطمہ زہرا اور 12 اماموں کی سیرت اپنے سامنے رکھیے, اور یہ بتائیے کہ گنڈے تعویذ کی طرف ان کی ہدایت کا پہلو ہے کرنے والوں پر خدا کی لعنت. بالکل خدا کی لعنت, کیونکہ یہ جھاڑ پھونک یہ انسان کو کدھر لے جاتے ہیں؟ جہالت کی طرف. یہ جب کدھر لے جاتے ہیں؟ رسم و رواج, ایسے مردہ رسم و رواج کی طرف کہ جن کا جو ایک بند دروازے تک آپ کو لے جاتے ہیں, اس کے پیچھے کیا ہے آپ کو کچھ پتا نہیں ہے. رات کے اندھیرے میں عمل کرنا ہے, دن کے اجالے میں آپ کو یہ عمل کرنا ہے. شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یاد رکھیے, اگر کوئی کسی ممبر سے, اگر کوئی کسی پبلک پلیس پر ان چیزوں کی تبلیغ کرتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لیجئے کہ وہ صرف اپنا الو سیدھا کر رہا ہے. یاد رکھیے, ہر مذہب میں یہ ہوتے ہیں کہ باباؤں کے ہونے سے اور لوگوں کے ان کے آنے سے باباؤں کی قسمت پلٹتی ہے, عوام کی قسمت نہیں پلٹتی ہے. اور اگر کوئی ممبر سے ایسا بول رہا ہے تو اس کی قسمت پلٹ رہی ہے پیسوں کے ذریعے سے, عوام کی قسمت نہیں پلٹ رہی, کیونکہ ان کے پاس بہت آسان طریقہ ہوتا ہے. جب وہ اگلے سال آئیں گے اور کوئی ان سے یہ کہے گا کہ ہم نے تو یہ عمل انجام دیا تھا, ہمیں نتیجہ نہیں ملا, تو وہ فوراً کہہ دیں گے کہ آپ نے ٹھیک سے انجام نہیں دیا. بہت اچھی بات گئی. اگر ہم یوں غور کریں جس طریقے سے انتقال ہو جاتا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی نے بھی سنا کہا کہ پروردگار عالم جواہر معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے, اچھی سے اچھی بات مرحوم کے لیے کی جاتی ہے, اور ایصال ثواب کے کوئی خلاف نہیں. ایصال ثواب کی بہت ساری مجلسیں, اچھی بات ہے وہ رب, کیونکہ امام حسین اسلام سے ہم لوگ ساتھ میں ہی محشور کرتے ہیں. لیکن جو مرحوم کے واجبات ہیں ان کی طرف توجہ کیوں نہیں لوگوں کی ہوتی ہے؟ اس سے کیوں اتنا غافل ہو جاتے ہیں؟ بالکل, اس کے پاس سب سے پہلے توجہ ہونا چاہیے کہ ان کی نمازیں جو رہ گئی تھیں ان کو ادا کیا جانا چاہیے, ان کے روزے جو رہ گئے تھے ان کو ادا کیا جانا چاہیے, ان کا اگر ان پہ واجب حج تھا وہ ادا کیا جانا چاہیے, مقروض تھے تو قرض ادا کیا جانا چاہیے. یہ سب زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ پھر میں کہنا چاہوں گا کہ ٹینٹ لگا کے ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلوایا جائے. اور اب حضور اس سے بات آگے بڑھ چکی ہے. اب ٹینٹ میں نہیں, میرج ہالوں میں یہ چیزیں ہونے لگی ہیں. جی بالکل, میرج ہالوں میں جو ہے وہ 40ویں کی رسم ادا ہونے لگی ہے کہ وہاں پر زیادہ اچھے مینیو کے ساتھ وہ کھانا ان کو سرو کیا جاتا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے زیادہ بہترین اور بدقسمتی سمجھ میں نہیں آتا ولیمہ ہو رہا ہے یا موت کا کھانا, یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ولیمہ ہو رہا ہے یا موت کا کھانا ہو رہا ہے. اور یہ سب اپنی اپنی دولت کو دکھانے کا اور اپنی دولت کو جو ہے وہ اس کے ڈسپلے کرنے کا سب سے اچھا ذریعہ بن چکا ہے. تو میرے دوستو, خداوند عالم ان چیزوں سے ہم کو محفوظ رکھے, الا یہ کہ کسی کی یہ نیت ہو کہ غریبوں کا پیٹ بھر جائے. اگر غریبوں کا پیٹ بھرنا مقصد ہے اور مقصود ہے تو ہم اس کی توجیہ کر سکتے ہیں, ورنہ ہم اس کی کوئی توجیہ نہیں کر سکتے. جی اچھا, ایک سوال اور رہ گیا ہے کیونکہ وقت ہے تھوڑا سا, کہ قرآن مجید کی جس طریقے سے تلاوت کرنا, کی قرات کرنا, اس کا ثواب ہے, اس کا ایک الگ ہی فلسفہ ہے, بہت ثواب ہے, کہ لیکن قرآن کا جو اصلی مقصد ہے اس کا جو دوسری طرف اشارہ ہے اس پر بھی زیادہ دھیان دینا ضروری ہے. بالکل بھائی, یہ تو تعجب کی بات ہے کہ اس کی طرف ہم اب ہمیں کہنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی الحمدللہ, کہ آپ کہہ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب ہے, میں کہہ رہا ہوں قرآن کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے. مگر پھر ایک مگر آ جاتا ہے, قرآن کو دیکھنے کا ثواب, قرآن کو سننے کا ثواب, قرآن کو تلاوت کرنے کا ثواب, اور میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ قرآن کو حفظ کرنے کا بھی ثواب. لیکن اصل کیا ہے؟ تو اصل قرآنی سے پوچھیے, میں کیا بتاؤں. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, کہ ہم نے عربی میں آسان زبان میں اس لیے قرآن کو نازل کیا تاکہ تم اس میں غور و فکر کر سکو. سبحان اللہ. تو یہ مجھے معلوم نہیں کہ مسلمانوں میں حفظ کرنے کا اتنا رواج اور غور و فکر کرنے کا اتنا کم رواج. اور ایک آیت مجھے قرآن سے دکھا دیجئے, ایک آیت دکھا دیجئے کہ جہاں پر قرآن نے یہ کہا ہو کہ تم مجھے حفظ کرو. کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ تم میمورائز کرو. میں کسی کے اوپر کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں. اگر کسی نے قرآن کو حفظ کیا تو بڑی اچھی بات ہے,
میں اس کو بالکل کنڈیم نہیں کر رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے، خداوند عالم مجھے بھی توفیق عطا کرے کہ میں قرآن مجید کو حفظ کر لوں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ حفظ کرنا زیادہ بڑی عبادت ہے یا قرآن میں غور و فکر کرنا زیادہ بڑی عبادت ہے؟ تو یقیناً اس کا عقل کا فیصلہ، دین کا فیصلہ یہی ہے کہ قرآن پر غور و فکر کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، جس کی طرف سب سے کم توجہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سب سے کم توجہ اس کے اوپر، باقی قرآن کے اوپر ساری چیزیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہی وہ چیز ہے کہ جس میں آپ کو ذرا محنت کرنی پڑے گی، ورنہ قرآن کو چومنے میں کوئی محنت نہیں ہے، قرآن کو ہوا دینے میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی ہے، قرآن کو جو ہے وہ مسافروں کو قرآن کے نیچے سے نکالنے میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی۔ ہاں جب آپ سے کہا جائے قرآن سے نتیجے نکالیے، قرآن میں غور کیجئے، تو اس کے لیے تو محنت ہے، اور قوم یہ کرتی ہے کہ وہ اپنے لیے شارٹ کٹ نکال لیتی ہے۔ تو قرآن کے لیے شارٹ کٹ کیا نکالا گیا؟ تلاوت کر لو، سن لو، دیکھ لو، مسافروں کو اس کے نیچے سے نکال دو، یہ شارٹ کٹ۔ اصل چیز کیا ہے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس میں غور و فکر کر سکو۔ بے شک بہت اچھی بات کہی آپ نے، جس طریقے سے ہم یوں کہیں کہ منزل پر پہنچنے کے بعد منزل کو تلاشنا، یعنی منزل مقصود تک پہنچ گئے لیکن وہاں پر کھڑے ہو کر بھی کنفیوز ہے کہ ہمیں جانا کدھر ہے۔ فی الحال ڈاکٹر صاحب اجازت لیں گے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ یعنی آخری ایپیسوڈ ہمارا ہوگا اس سیریز کا، اس میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تو ناظرین آپ کو یہ والا بھی ایپیسوڈ ہمارا کیسا لگا؟ آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ہر بار کی طرح اس بار بھی winnislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں، اور دیکھتے رہیں چینل ون، اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔